अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप सबका मैं इस्लामिक तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे इस्तक़बाल रमज़ान जो प्रोग्राम रखा गया था। इंशाअल्लाह मैं उसकी रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह सेंड कर रही हूँ। सब अपने अपने सहूलत के हिसाब से अपने वक्त होकर इंशाअल्लाह इसको सुन लीजिए। थोड़े सिस्टर्स बिज़ी रहने की वजह से मैं ये इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि सब लोग फ़ायदा उठा सकें। मेरी प्यारी बहनों, देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पाक और रहमतों बरकतों वाले महीने के अंदर दाखिल होने वाले हैं और वो महीने का नाम है रमज़ान। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, ये जो वर्ड है रमज़ान, ये रमद से आया है। रमद, रमज़ान का वर्ड कहाँ से आया? रमद। रमद यानी बर्निंग, जलने को बोलते रमज़, रमद, ठीक है। और इमाम खुर्तुबी ने कहा है तफसीर अल खुर्तुबी वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 271 के अंदर कि इट वाज नेम्ड रमज़ान। रमज़ान क्यों रखे इसका नाम, ये महीने का नाम रमज़ान क्यों है? गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि रमद का मतलब है बर्निंग यानी जलने को। और क्या जलता है रमज़ान में? इट बर्न्स द सिंस ऑफ पीपल विद गुड डीड्स, यानी बुरे काम पूरे जल जाते, अच्छे काम करना शुरू करते। सब लोग बुरे काम छोड़ देते। जलना मतलब छोड़ देना। सारे लोग क्या करते, जितना हो सके उतने ये महीने के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गुड डीड्स यानी अच्छे काम करते हैं। So it was named Ramadan because it burns the sins of people with good deeds. अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए मेरी प्यारी बहनों, ये जो रमज़ान है वो हम चांद देखकर शुरू करते हैं, यानी रुय्यत हिलाल। इस्लामिक इबादत चांद के ऊपर डिपेंड होता। चांद देख के शुरू करते, चांद देख के ख़त्म करते। ये सारा सिलसिला जो इबादत का है चांद से गहरा ताल्लुक़ है। ख़ुसूसन रोज़े का भी, रोज़ा रखना, इफ़्तार करना, ईद मनाना, ये सब कुछ क़मरी चांद पर मुनहसर है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 189 में, लोग आपसे चांद के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि ये लोगों की इबादत के यानी ये लोगों के वक्तों और हज के मौसम के लिए है। तो सारी इबादतें किसके ऊपर डिपेंड है? चांद के ऊपर डिपेंड है। इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सही मुस्लिम के हदीस नंबर 1080 के अंदर, अल्लाह ताला के प्यारे नबी फरमाते हैं, चांद देखकर रोज़ा रखो और चांद देखकर रोज़ा ख़त्म करो। तो कहाँ से शुरू करना है अपन को इबादत? किससे देख के? चांद। चांद देख के इबादत शुरू करना है। ओके, इसलिए मुसलमानों को हर महीने चांद देखने का एहतमाम करना चाहिए। ख़ुसूसन अहम महीने जैसा कि रमज़ान है, शव्वाल है, ज़िलहज्जा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर शख्स का चांद देखना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब चांद देखना मतलब ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू सी द मून, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी एक इलाक़े में अगर एक आदिल, एक इंसाफ करने वाला, एक जस्टिस करने वाला मुसलमान को भी अगर चांद दिख गया तो उसके लिए काफ़ी है। और इसकी दलील क्या है? सुनन नबी दाऊद के हदीस नंबर 2342 के अंदर मेंशन है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि लोगों ने चांद देखने की कोशिश की,
لیکن انہیں نظر نہ آیا. لوگ کیا کرے، چاند دیکھ رہے، دیکھنے کی کوشش کرے لیکن کسی کو بھی نظر نہیں آیا. لیکن اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چاند دکھ گیا. لوگوں کو نہیں دکھا لیکن کس کو دکھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر سارے علاقے کے اندر اگر ایک شخص جو عادل ہے، عادل مسلمان ہے، عدل کرنے والا ہے، ان کو ایک کو بھی اگر چاند دکھ گیا تو سارے علاقے والے روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آئیے اب ہم دیکھیں گے کہ روزے کی انشاءاللہ ہم دعا دیکھیں گے. ٹھیک ہے، روزے کی دعا دیکھیں میری پیاری بہنوں. یہ جب بھی نیا چاند دیکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. اس کا مطلب ہے اے اللہ تو اس چاند کو امن، ایمان، سلامتی، اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما. ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے. یہ دعا ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3451. اب نیکسٹ ہے رمضان المبارک کے مہینے کے فضائل. دیکھیں میری پیاری بہنوں، رمضان برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتاکم رمضان شہر مبارک، یعنی تم پر رمضان آیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر کون سا مہینہ نہ کرے؟ رمضان. جب ہم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے، الحمدللہ. تو یہ رمضان کیا ہے؟ یہ رمضان مبارک مہینہ ہے. یہ رمضان میں قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں. تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ قرآن کو نازل فرمائے، اور قرآن کو بھی رمضان میں پھر شب قدر میں نازل فرمائے. جو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن ہدایت ہے. تو میری پیاری بہنوں یہاں پہ خوب غور و فکر کریے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو کیوں نازل فرمائے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے لیے حق باطل میں یہ فرق کرنے کی ایک نشانی ہے. تو دیکھیے میری پیاری بہنوں یہ نشانیاں ہیں فرق، اور یعنی the criteria to judge between right and wrong. یہ ہم آپ کو کب معلوم ہوتا؟ جب ہم قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھیں گے، تو سمجھ کر پڑھیں گے. تو رمضان المبارک کے اندر تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو ہم سمجھ کر فہم کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. صرف رمضان ہی بلکہ نہیں، غیر رمضان میں بھی جب بھی ہم قرآن پڑھتے اللہ تعالیٰ کیا مقصد سے نازل کرے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں. اب ہم سیکھیں گے تو ہی ہمارے اندر لائف میں چینجز آئیں گے، ہم عمل کریں گے. رائٹ، عمل کب آتا؟ جب ہم علم حاصل کریں گے، اور علم سمجھ کر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو علم حاصل ہوگا. پھر وہ علم کے مطابق ہم انشاءاللہ عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. تو میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ قرآن کو ہدایت کے لیے نازل فرمائے تو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریے. پھر رمضان گناہوں کے کفارہ کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعہ تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، جبکہ آدمی کبیرہ گناہ سے بچتا رہے. یعنی کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، اس کے علاوہ جو صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کفارہ بن جائے گا. اور دیکھیے میری پیاری بہنوں رمضان المبارک یہ رمضان کے مہینے میں
سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنوں میں سے سرکش، جو ناٹی بولتے ہیں نا، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ مہینے بھر ان کو اللہ تعالیٰ بند کر کے رکھ دیتے، اور یعنی جہنم کے دروازے بند کر کے رکھ دیتے پورا مہینہ، اور اس کا کوئی دروازہ پھر نہیں کھلتا۔ سارے رمضان کے ہر دن وہ بند رہے گا، اور پورا مہینہ ہوئے تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا جہنم کا، اور جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیے جاتے ہیں، کھول دیتے مہینہ بھر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، یعنی جنت کا دروازہ جب کھل جاتا تو سارا مہینہ کھلا رہتا اور وہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اے شر کا ارادہ کرنے والے رک جا، اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کچھ لوگوں کو، یعنی جو عمل کرتے ان کو معلوم رہتا کہ ہم کس طرح کا عمل کر رہے ہیں، اچھا یعنی اللہ کو پلیزنگ کرنے والے عمل ہے، یا پھر اللہ کو ہم یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ کون سے اعمال ہے، جہنمی ہے یا جنت ہے۔ تو کیا ہے، یہ ایک ایسا پاک مہینہ ہے جو انسان اللہ سے مغفرت مانگ کر اللہ سے یعنی اپنی گناہوں کی کو اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جا کے اللہ کی طرف پلٹ کر اچھے اچھے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ۔ تو اس طرح سے ہمیں کیا کرنے کا ہے، رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اللہ سے خوب معافی طلب کرنا ہے، اور اس مہینے کیا ہے، سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے، قید کر دیا جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جو شیطان قید کر دیا جاتا ہے، اس سے مراد وہ بھی ہے، وہ جن ہیں جو سرکش ہوتے ہیں، نہ کہ تمام شیاطین۔ جو سرکشی جو ہے وہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کا اطلاق بعض جنوں پر بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سارے شیطان کو قید نہیں کرتے، جو سرکشی شیطان ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، اب ہم دیکھیں گے کہ روزے کی نیت، ٹھیک ہے، روزے کی نیت، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا روزے کی قبولیت کے لیے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، اور یہ نیت کا تعلق دل سے ہے، الفاظ سے نہیں۔ غور و فکر فرمائیے میری پیاری بہنوں، پھر سے میں یہ ورڈ دہراتی ہوں، نیت کا تعلق دل سے ہے، لہٰذا الفاظ کے ذریعے زبان سے بول کر نیت کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ یعنی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1578 میں ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے زبانی الفاظ، یعنی جو زبان سے بول کے جو الفاظ جو بولتے ہیں نا، اس کی نہیں، بلکہ سچی نیت جو ہے دل سے اقرار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، دل میں کرنا چاہیے سچی اخلاص کے ساتھ۔ اور میری پیاری بہنوں، ہم اور حدیثیں دیکھیں گے۔ مین امپورٹنٹ کیا ہے، روزے ہر مطلب مہینے کے پورے جو روزے ہیں، پورے رمضان کے اکٹھے ایک ساتھ نیت کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کی الگ الگ نیت کریں، اور نیت کا وقت کب سے سٹارٹ ہوتا ہے، مغرب کے بعد سے فجر تک ہے، ٹھیک ہے۔ نیت روزے کی ہمیں ایک ساتھ رمضان کے اکٹھے نہیں کرنا ہے، ہر دن یعنی
روزے کی الگ الگ نیت کرنا، ہر دن کی روزے کی الگ الگ نیت کرنا چاہیے. اور نیت کا وقت کب سے سٹارٹ ہو رہا؟ مغرب سے فجر تک. آئیے تھوڑی حدیثیں دیکھیں گے. سنن نسائی کے حدیث نمبر 2334 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں. تو یہ حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ روزے کی نیت رات میں کریں. پھر اور ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے حدیث نمبر 2454، اس میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو ان دونوں حدیث سے لے کے میری پیاری بہنوں، ان دونوں حدیث سے جہاں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہر روزے کی نیت الگ الگ ہونی چاہیے، اور وہی یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی نیت کا وقت رات سے لے کر فجر تک ہے. تو لوگوں، میں روزے کی نیت کے الفاظ معروف یعنی فیمس ہے نا، تھوڑے لوگ اس طرح سے روزے کی نیت کرتے ہیں، میں کل کا روزہ رکھنے کی نیت کرتی ہوں، یا پھر اس طرح سے کرتے ہیں کہ کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں، یا پھر اس طرح سے کرتے ہیں کہ اور میں رمضان مہینے کے کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں. تو اس طرح الفاظ سے جو ادا کرتے ہیں یہ نہ صحیح حدیث میں موجود ہے، نہ یہاں تک کہ ضعیف اور موضوع حدیث میں بھی یہ روایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، تو یہ روایت نہیں ملتی. اور الحمدللہ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ روزے کی نیت دل سے ہے، دل میں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، الفاظ سے نہیں. اور روزے کی نیت مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک اس کی نیت کر سکتے ہیں، روزے کی یہ نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزے کے فضائل. روزے کی طرح کوئی عمل نہیں ہے. یعنی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی حکم دیجئے کہ میں براہ راست اسے آپ سے اخذ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، کیا حکم دیے کہ روزے کا اہتمام کرو، کیونکہ روزے کی طرح اور کوئی عمل نہیں. تو الحمدللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی طرح کوئی اور عمل نہیں ہے. اور روزہ مغفرت کا بھی ذریعہ ہے. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے جتنے بھی پریویس سنس ہیں نا سسٹرز، یعنی سارے گناہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ، اوکے، کیونکہ کبیرہ کے لیے تو لازم ہے توبہ کرنا. اور روزہ جہنم سے بھی کہ آزادی کا بھی سبب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر افطار کے وقت جہنم سے کچھ لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کیسا کچھ لوگوں کو آزاد کرتے، کیونکہ ابھی تک تو ہمارے کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، کون جہنمی ہے. تو دیکھیے میری پیاری بہنوں، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ کس طرح سے اعمال کرتا ہے. تو جو برے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کیا ہے؟ مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے. وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے. اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے. اب دیکھیں روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنی حفاظت کرتا ہے. یعنی اب کیا ہے، کون سا بھی برا کام کرنے کے لیے اگر نیت کر لیا انسان تو کیا ہو جاتا ہے، روزہ ڈھال بن جاتی ہے، ارے بیریئر کی طرح آ جاتی ہے، وہ برے کام کو روک دیتی ہے. ارے نہیں، اللہ دیکھ رہا، میں ایسا نہیں کروں گی، نہیں، میں ٹی وی نہیں دیکھوں گی، میں برے کام نہیں کروں گی، میں گاسپس نہیں کروں گی، میں یوز لیس ٹاکس نہیں کروں گی، میں اس طرح سے نہیں کروں گی، میں ٹائم کو یوٹیلائز کروں گی، میں قرآن کو پڑھوں گی، تلاوت کروں گی، فہم سمجھوں گی، ذکر کروں گی، نوافل میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عبادت کروں گی، نمازیں جو فرض ہے اس پہ وقت پہ ادا کروں گی، میں کسی کو دکھ نہیں دوں گی، کسی کو تکلیف نہیں دوں گی. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتے ہیں؟ الحمدللہ روزہ، کیونکہ روزہ ڈھال بن جاتی ہے اور انسان برے کاموں سے بچ جاتا ہے. اچھے کام کرنے کا ہر کوئی رمضان کے مہینے میں
کیا کرتے ہیں؟ اچھے اچھے کام کرنا سوچتے ہیں، الحمدللہ۔ تو روزہ جہنم سے ڈھال ہے، اور روزہ نفس کی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور تقوی کا بھی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، جیسا ہم سے پہلے جو قوم آئی تھی اللہ تعالیٰ ان پر بھی فرض کر دیے، ویسے ہی ہم پر بھی فرض کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر روزے کیوں فرض کر دیے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس فاسٹنگ؟ وہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے کہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو، یعنی تقوی۔ تقوی کیا ہے سسٹرز؟ تقوی یعنی اللہ کا ڈر۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، یا پھر ہم چھپ چھپ کے بھی کھا سکتے پی سکتے روزے میں، لیکن نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ دل میں ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا، کوئی رہو یا نہ رہو، انسان دوسرا دیکھو یا نہ دیکھو، لیکن میرا اللہ، میرا رب العالمین دیکھ رہا ہے اور میں اس طرح سے نہیں کھا سکتی۔ وہ صبر کرتا ہے، افطار کے ٹائم تک صبر کرتا ہے۔ کھانا پینا اللہ تعالیٰ حلال کر دیا انسانوں نے، لیکن وہ اپنے حلال چیزوں کو بھی الحمدللہ رک سکتا ہے رمضان کے مہینے میں، ٹھیک ہے؟ روزے کی حالت میں وہ حلال سے رک سکتا ہے، تو غیر رمضان میں وہ حرام سے کیسے نہیں رک سکتا؟ سبحان اللہ، غور و فکر کی بات ہے۔ کیوں؟ تقوی کا سبب ہے، اللہ کا ڈر، الحمدللہ۔ تو دیکھیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے والے کی فضیلت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزے دار میرے خاطر اپنا شہوت، اپنا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتے نا روزے دار، اللہ کے خاطر۔ وہ حلال ہے، وہ پھر بھی اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت ہے، افطار کے ٹائم پہ اب چلو الحمدللہ روزہ کھولنا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے رب سے ملے گا۔ تو دیکھیے میری پیاری بہنوں، ایک خوشی دنیا میں دے دیا اللہ تعالیٰ افطار کے وقت، اور دوسری خوشی کیا ہے؟ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اللہ سے ملے جب ہی اس کا الحمدللہ دوسری خوشی تبھی ہوگی، اس کا ریوارڈ انشاءاللہ جب وہ اللہ سے ملے گا۔ اور روزے دار کی جو اسمیل ہے نا، منہ کی جو اسمیل، اللہ کے نزدیک وہ اسمیل مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سارے الحمدللہ روزے میں الحمدللہ ہے۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، روزے میں اگر بھول کر کچھ کھا پی لیے تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جان بوجھ کر انٹینشنلی نہیں کھانا ہے، لیکن اگر بھول کے اگر اس کچھ نہ کچھ کھا لیے تو پھر وہ اللہ ہی کھلایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو روزہ کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اور روزے دار جنت کے بہت سارے دروازے ہیں، ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں؟ جیسا کہ جنت کے جو دروازے ہیں وہ ہے باب الصلاح یعنی نماز کا دروازہ، باب الجہاد جہاد کا، اور باب الریان یعنی روزے دار کا ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے ہے جنت کے دروازے، جیسا کہ باب الصدقہ بھی ہے، باب الحج ہے، باب الکاظمین الغیظ ہے، باب التوبہ ہے، باب الذکر، یہ پورے 8 دروازے ہیں جنت کے، اس میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو باب الریان ہے وہ روزے دار کے لیے ہے۔ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ ریان، اور قیامت کے دن یہ روزے دار یہ جو باب الریان ہے اس میں سے داخل ہوں گے، ان کے سوا یعنی وہ روزدار کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا وہ دروازے سے، صرف اور صرف روزے دار ہی وہ دروازے سے جائیں گے انشاءاللہ۔ کہا جائے گا کہاں ہیں روزے دار؟ وہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیے کہاں ہیں روزے دار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے حدیث، کہاں ہیں روزے دار؟ تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے داخل ہو جائیں گے، یعنی اس دروازے سے، اس باب الریان سے داخل ہو جائیں گے۔ ان کے داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ کیا ہو جاتا؟ بند کر دیا جاتا ہے،
اور پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یہ بخاری صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1896 میں بھی مینشن ہے اور مسلم میں الصیام کے اندر 1947 میں بھی مینشن ہے. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں. تو دیکھیے کتنا پیارا الحمدللہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ دروازے سب جنے چاہ رہے ہیں نا جنت میں داخل ہونا. تو یہ موقع ہے کہ جنت کا ایک دروازہ اس کا نام ریان ہے جو صرف اور صرف روزے دار اس جنت اس دروازے سے داخل ہوں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. روزے کی صحت یعنی روزے کے صحیح ہونے کے لیے سحری کھانا ضروری نہیں ہے لیکن سحری کھانا مسنون ہے اس لیے کہ سحری کھانا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے. یہ صحیح حدیث کی حدیث نمبر 1923 میں بھی مینشن ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1095 میں بھی مینشن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سحر کرو. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سحری تمام تر برکت ہے لہٰذا اس کو نہ چھوڑے چاہے تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر کیا کرتے ہیں رحمت بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے برکت اور رحمتوں کا مہینہ ہے. تو سحری کھانے میں جب برکت ہے سحری کھانے میں فرشتے اللہ تعالیٰ اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں تو الحمدللہ. اور ضروری نہیں ہے کہ سحر میں اٹھ کے فل کھانا بلکہ ضروری نہیں ہے ایٹ لیسٹ تھوڑے کھجور اور پانی بھی پی لے کے ہم سحر اپنا مکمل کر سکتے ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ ہے میری پیاری بہنوں غور و فکر فرمائیں کہ سحری کی برکت سے سنت کی پیروی بھی ہو جاتی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سحر کرتے تھے تو ہم بھی کریں تو سنت کی پیروی ہو جاتی ہے. اور ہم جب عبادت کرتے ہیں تو یعنی دن بھر کی جو عبادت ہے اس کے اندر ہمیں سحر کرنے سے قوت ملتی ہے انرجی ملتی ہے اپنی انرجی ملنے سے اپنی انرجی بوسٹ ہو جاتی ہے الحمدللہ. پھر رحمت برکت نازل ہوتی ہے سحر کرنے سے. اور کبھی کبھی کیا ہو جاتا اپنا ان کی عبادت اگر سحر نہ کرے تو بھوک کی وجہ سے ہمارے اندر کیا ہے ایک چستی آ جاتی ایک لیزینس آ جاتا ایک بھوک کی وجہ سے. اگر ہم سحر کر لیے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھی انرجی مل جاتی تو ہم اچھی عبادت کر سکتے ہیں. اور سحری کھانے کی کوئی خاص بھی دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے بسم اللہ بلکہ جو بھی کھا رہے بسم اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے کھانا چاہیے. تو اس کے لیے خاص دعا نہیں ہے سحر کے لیے. اور میری پیاری بہنوں سحر کھانے کی کوئی خاص دعا تو نہیں ہے لیکن نیت کر لینا چاہیے. روزے کی نیت جو ہے وہ رات کے وقت یا پھر فجر سے پہلے تک اور سحری کرتے وقت بھی نیت کر لیے تو کافی ہے. ٹھیک ہے فجر سے پہلے تک الحمدللہ ہم نیت کر سکتے ہیں. مغرب کے رات میں مطلب مغرب کے بعد سے اور فجر کی صبح اذان سے پہلے تک یعنی فجر تک الحمدللہ یہ نیت کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو سحری نہیں کھاتے کچھ لوگ رات کا کھانا سحری سمجھ کے جو کھا لیتے ہیں یا پھر آدھی رات کو اٹھ کے جو کھا لیتے یہ سحری میں شمار نہیں ہے کیونکہ سحری کا وقت کیا ہے فجر سے کچھ پہلے ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے بخاری شریف کی آیت نمبر 1921 کے اندر مینشن ہے. صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. میں نے پوچھا کہ سحری اور اذاں میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے سحری جب ہم کرتے اور اذاں ہوتی اس کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کا موافق فاصلہ ہوتا ہے یعنی 50 آیتیں 50 ورسز پڑھے تو کتنا ٹائم لگتا اتنا گیپ ہے سحری اور فجر کی اذان کے بیچ کا. ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے ہمیں سحری کر لینا چاہیے. اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کبھی سحری کھاتے وقت اگر فجر کی اذان ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے پلیٹ ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے یا پھر مکمل پورا کھا لینا چاہیے. تو دیکھیے ابو داؤد کے حدیث ہے 2350 کے اندر تم میں سے جب کوئی فجر کی اذان سنے اور
برتن اس کے ہاتھ میں ہو وہ وقت تو پھر اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورات کو پوری کر لے، یعنی کھا لینا چاہیے۔ لیکن اب سوال اٹھتا یہ ہے کہ اب یہ دو حدیثوں سے اپن معمول نہیں کر لینا چاہیے کہ چلو اب چھوٹ تو مل گئی، فجر کی اذان ہو رہی تو بھی کھا رہے، اس طرح سے نہیں، اس کو معمول نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان دو مطلب سب سے پہلے تو یہ طریقے کو معمول نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل جو مساجد میں جو فجر کی اذان ہو رہی وہ تاخیر کر کے ہو رہی، جو وقت پر اذان دیتے، جیسا کہ وقت پر جو اذان دیتے مسجد میں، وہ وقت کے ٹائم پہ اگر پھر بھی کھا رہے تو اوکے، مکمل کر لے سکتے اپنی ضروریات کو، لیکن اس کو معمول نہیں کرنا ہے، یاد رکھے۔ کبھی کبھار ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو معمول نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرے مساجد کے اندر تاخیر کر کے لیٹ ہو رہی ہے آج کل اذان، اوکے، دوسرے مسجدوں میں، تو ہم اس کو بھی فالو کریں تو پھر ہماری سحری کا ٹائم نکل گیا۔ تو اس کی وجہ سے سحر کے ٹائم پہ سحر کر لینا جو وقت ہے وہ ہے 50 نمازوں کا گیپ آنا ہے اذان اور سحری کے، تو بہتر ہے کہ وقت پر ہی کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ بات ہے کہ سحری کے لیے طہارت شرط ہے کیا؟ تو نہیں، سحری کرتے وقت طہارت شرط نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کو بیڈ ڈریمز آ گئے یا پھر سیکسول انٹرکورس ہو گیا، ہم بستری ہو گئی، اس حالت میں سحری کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1931 اور 1932 کے اندر کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ترجمہ اس طرح سے ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے، یعنی احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع یعنی سیکشول انٹرکورس کی وجہ سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے، یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے، یعنی سحری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے، یعنی سحر کر لیتے، اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیتے۔ اس کے بعد ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ ام المومنین ہیں، جو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ آپ ہوئے تو آپ نے اسی طرح یہ حدیث کو بیان کی ہے، تو صبح ہی غسل کر لے تاکہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے۔ تو یہ حدیثوں سے کیا معلوم ہو رہا کہ یعنی سحر جب ہم کرتے سحری تو سحری کرتے وقت طہارت شرط نہیں ہے، ہم سحری کر کے بھی اس کے بعد غسل لے کر پھر فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جیسا کہ اب رات میں سیکشول انٹرکورس ہو گیا، طہارت نہیں ہے، غسل لینا ضروری ہے، یا پھر حیض کی حالت میں رہتے اور حیض کی حالت کے بعد پھر ہم غسل کرنے والے ہیں، تو اگر ہم سحری مل گئی تو الحمدللہ، روزہ شروع ہوا ہمارا، سٹارٹ ہو گیا، تو ہم وہ ٹائم پہ سحر کر کے پھر غسل لے کر بھی کنٹینیو کر سکتے اپنا روزہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے، اور سحر کی نیت فجر کی اذان سے پہلے کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا سسٹر۔ تو سحر بہت امپورٹنٹ ہے، برکت اور رحمتوں والا ہے، اور سحر ضروری ہے، اور سحر میں اگر کچھ کھانا دل بھی نہیں بولا تو ایٹ لیسٹ 1 کھجور، 3 کھجور، 5 کھجور اس طرح سے کھا کر بھی پانی پیے تو بھی آپ کی سحری ہو جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ افطار کے بارے میں دیکھیں گے۔ افطار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 1957 میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو افطار میں جلدی کرنا یعنی سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کرنا چاہیے، جو افطار کا وقت ہے وہ وقت پہ کر لینا چاہیے افطار، ٹھیک ہے۔ یعنی افطار کا وقت ہو گیا پھر بھی ہم چولہے میں ٹھہر کے کچن میں پکا رہے، یعنی تاخیر کر رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فوراً افطار کا ٹائم ہوتے کہ ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ اور افطار کی دعا جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ یہ دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب یعنی اجر مل گیا، الحمدللہ۔ یہ سنن ابی داؤد کے حدیث نمبر 2357 میں مینشن ہے۔ اور افطار کرانا بھی
یہ بڑے اجر کا اور ثواب کا کام ہے، اور افطار کرانے سے بھی ایک پیاری سی حدیث ہے افطار کرانے والوں کے لیے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 807 میں منشن ہے، زید بن خالد الجہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو جب کوئی دوسرے کو افطار کراتا ہے تو الحمدللہ بہت اتنا ہی ثواب ملے گا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے افطار کے الحمدللہ افطار کرنا بھی، اور ٹائم پر افطار کرنا، وقت ہوتے کہ ٹائم پر افطار کر لینا چاہیے، تو یہ چیزیں الحمدللہ پتہ چلی۔ روزے دار کی قسمیں اور ان کے احکام الحمدللہ دیکھیں گے۔ اب دیکھیے بیمار کے لیے چھوٹ ہے، جیسا کہ بیمار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ بیمار ہے جو روزے کی وجہ سے مشقت یا پھر جسمانی تکلیف محسوس کریں، یا پھر شدید جسمانی تکلیف محسوس کرے، یا پھر شدید بیماری کی وجہ سے دن میں دوا کھانے پر مجبور ہو، تو پھر ایسے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور تکلیف یا پھر نقصان کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹے اتنے روزے قضا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، قضا کرنی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں، اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، تو اس سے پتہ چل گیا۔ اب دوسرا بیمار کیسا ہے؟ دوسرے وہ بیمار جن کی شفایابی کی امید نہ ہو، جیسا کہ بوڑھے لوگ یعنی سینئر سٹیزنز، مرد ہو یا عورت، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر، تو ان طاقت نہ رکھتے ہو تو پھر ان دونوں یعنی مرد اور عورت، ان کو روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو یعنی کھانا کھلانا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں، اور کسی کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے دے۔ یہاں یہ دھیان رہے کہ معمولی پریشانی جیسا کہ اب زکام یا پھر سر درد ہو رہا وغیرہ، تو پھر اس کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بہت شدید پریشانی میں ہے، شدید بیماری ہے، تو پھر یا پھر سینئر سٹیزنز جو بوڑھاپے میں طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے چھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بیمار ہے وہ بعد میں ان کی گنتی پوری کرنا ہے قضا رکھ کر، لیکن جو سینئر سٹیزنز جو بالکل نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے کیا ہے، ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا کھلانا ہے، ایک روزہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، جتنے روزے چھوٹ رہے اتنے مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور ایک ہے مسافر۔ رمضان میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 184 کی آیت میں سورہ بقرہ کی، اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو پھر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، تو پھر مریض ہو یا پھر مسافر ہے تو کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے، سفر میں کوئی ایسا مشقت نہ ہو، مسافر بول کہ ان کانفیڈنس ہے کہ چلو الحمدللہ میرا روزہ مکمل ہو سکتا ہے، میں اس کی طاقت رکھ سکتا ہوں، تو بالکل رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو، اگر چاہو تو روزہ چھوڑ دو۔ تو یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2294 میں منشن ہے۔ تو مسافر چھوڑے ہوئے روزے کی قضا بعد میں کرنا ہے، اگر وہ رکھ سکتا تو رکھ سکتے، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، ایک بیمار دو طرح کے ہے تو وہ اس کا ہو گیا، اور ایک ہے مسافر، اوکے۔ اب نیکسٹ ہے عورت کا روزہ۔ اب جیسا کہ حیض والی عورت کو روزہ نہیں ہے، اور بعد کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹے وہ قضا رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حیض والی اور جو بچہ ہے، جیسا کہ نہیں بچہ مطلب بالغ
اگر نہیں ہوا تو پھر روزہ ان لوگ کے لیے بھی نہیں ہے. اور ایک جو بچہ جنم دینے والی ہے یعنی پریگننٹ عورت ہے ان کے لیے، اور یا پھر نفاس کے لیے جو خون آنے تک روزہ چھوڑنے کا حکم ہے. اور جیسا کہ خون بند ہو جائے روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے ایسے لوگوں کے لیے. کبھی کبھی کیا ہے وہ عورتیں جن کو بچے کی ولادت کے بعد یعنی جو 40 ڈیز تک جو الحمدللہ یہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہے تو نو پرابلم، روزہ رکھ سکتے ہیں. پاک ہونے پر روزہ رکھ سکتے ہیں، یا پھر 40 ڈیز تک جب اس کو خون آتا ہے تو وہ پھر پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنا ہے. عورت کے لیے خون روکنے والی دوا استعمال کرنا، پھر خون آ رہا تو خون کو روکنے کے لیے دوا استعمال کر کے روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے جتنے بھی دن ہیں وہ مکمل ہونے کے بعد روزہ رکھ سکتی ہیں. اور حیض اور نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، نفاس کا خون، تو اس کو نفاس کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ خون آئے تو پھر اس سے روزہ نہیں توڑنا. اس کے بعد اگر خون آئے تو روزہ نہیں توڑنا. 40 ڈیز ایک مدت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اگر آ رہا تو روزہ نہیں توڑنا ہے بلکہ روزہ جاری رکھنا ہے. اور دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت وہ بھی جب اپنے لیے یا پھر بچے کے لیے روزے کی وجہ سے خطرہ ہو تو پھر روزہ چھوڑ سکتی ہے. ایسے لوگ بھی جیسا کہ دودھ پلانے والی عورتیں ہیں یا پھر حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت ہے تو اگر خطرہ دکھ رہا تو پھر روزہ چھوڑ سکتی ہے. لیکن نقصان نہ ہو تو پھر روزہ چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے. نقصان نہیں دکھ رہا کچھ بھی تو الحمدللہ رہ سکتی ہے، نہیں رہتا ان کے لیے بھی چھوٹ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نسائی کی حدیث ہے 2315 کے اندر، اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آدھی نماز معاف فرما دی اور مسافر حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی کے لیے روزے معاف کر دیے. اور بیمار اور بوڑھی ایجڈ کی عورتوں کے احکام پہلے نمبر یعنی اس میں شامل ہے کہ بیماری ہے تو 2 طرح کے ہم دیکھیں اور اس طرح کے الحمدللہ ہم حدیث دیکھیں. تو جب عذر کی وجہ سے عورت اگر روزہ چھوڑ دے تو پھر بعد میں اس کی قضا کرے، جیسا کہ حاملہ پریگننٹ عورت یا پھر دودھ پلانے والی عورت، اس کے تعلق سے فدیہ کا ذکر ملتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. اور بس وہ خالی قضا کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، جو بھی چھوٹ گئے تو پھر قضا کر لینا چاہیے. اور یہ جو بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پر فرض نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 جنوں سے قلم یہ اٹھا دیا گیا ہے، 3 قسم کے لوگوں سے. تو وہ ہے مجنون سے جس کی عقل جاتی ہے اور یہاں تک کہ صحت یاب ٹھیک نہ ہو جائے، اور سوئے ہوئے سے جو شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. تو لیکن اگر تربیت کے طور پر بچوں کو انکریج کرنے کے لیے اور وہ بھی کانفیڈنس میں ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو ان کو پریکٹس کے لیے اور ایک تربیت کے طور پر بچوں کو اجازت دے سکتے ہیں، یہ مناسب ہے، دے سکتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، نو پرابلم. جیسا کہ اب 10 سال میں نماز کیسا فرض ہے، اگر نماز پھر بھی چھوڑ رہے تو پھر ماننے کا حکم ہے 10 سال کے بعد. اسی طرح روزے کی رکھ سکتے ہیں وہ لوگ. سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ انہیں روزہ رکھوائے، ان کو عادت دلائے. ٹھیک ہے، اگر وہ رکھنے کی طاقت رکھے تو نو پرابلم، اس سے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں تھے میری پیاری بہنوں جو روزہ کس کے اوپر چھوڑ سکتے اور رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بنا عذر کے جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والوں پر گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے. اور بغیر عذر کے جان بوجھ کر without any reason without any meaning رمضان کے فرض روزے چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو ان سب سے پہلے اپنے گناہ سے ہمیں اب اگر وہ گناہ ہو گیا چھوڑ دیے تو پھر کیا کرنا ہے، سچی توبہ کرنی چاہیے. اور جو روزہ چھوڑا ہے اس کو بعد میں قضا بھی کرنا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی روزے کی حالت میں اگر جمع کر لیتا ہے تو پھر اسے قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. اور کفارہ کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ کفارہ یہ ہے کہ لونڈی آزاد کرنا، یا پھر مسلسل
2 मंथ्स के रोज़े रखना या फिर 16 मिस्किनों को खाना खिलाना, ये कफ़ारा है। याद रहे कि बिना उज़र रोज़ा तोड़ने का भयानक अंजाम है, मुस्तदरक वगैरह की रिवायत है। तो बेहतर है कि रोज़ा ना छोड़े, और रोज़ेदार को चाहिए कि रमज़ान में अच्छे अच्छे काम भी करें और मुनकर कामों से बचें और बुरे कामों से बचें। और जो आदमी रोज़े से हो तो फिर उसको झूठ से बचे, बुरे कामों से बचे, अच्छे अच्छे काम करे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंशाल्लाह तरावी देखेंगे। देखिए मेरी प्यारी बहनों, ये जो इशा के बाद पढ़ते तो तरावी या फिर क़यामुल लैल जो आधी रात को पढ़ते, या फिर तहज्जुद के टाइम यानी 1/3 ऑफ द नाइट, तो जब पढ़े तो तहज्जुद, ये तीनों एक ही नमाज है लेकिन अलग अलग वक्त पे पढ़ने से उनके 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन ये नमाज एक ही है। और ये जो रात की जो नमाज है तो 2-2 रकात है, 2-2 रकात करते हुए पढ़ना है, और 8 रकात पढ़ना है, और उसके बाद फिर एक वितर, एक रकात वितर, या फिर 3 रकात, 5 रकात, 7 रकात, इस तरह से वितर ताख बना देती है। और ये जो तरावी है, ये तरावी की नमाज अकेले भी पढ़ सकते या फिर बाद जमात, दोनों भी दो तरह से भी, अकेले भी या फिर बाद जमात भी पढ़ सकते हैं। और अगर लेडीज़ का सेक्शन अलग है तो फिर वहाँ पर भी जाकर तरावी जमात से पढ़ सकते हैं, और घर में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तरावी में ज़रूरत के वक्त कुरान उठाना और देख कर भी पढ़ना दोनों जायज़ है। ठीक है ना, कुरान में से भी देख के कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तरावी में पूरी कंप्लीट कुरान कंप्लीट करना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता कंप्लीट करे तो बेहतर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में मुकम्मल कुरान का दौर करते थे। तो कुरान यानी रमज़ान का महीना यानी कुरान का नुज़ूल का महीना है, तो आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, नहीं बोले तो थोड़े सेलेक्टेड सूरास लेकर भी आप तरावी में पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पर इजाज़त है कुरान में से देख कर पढ़ना ये नमाज में। ठीक है, और अल्लाह से दुआ फरमाती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर समझ कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इंशाल्लाह अब हम देखेंगे रमज़ान में तिलावत कुरान के फ़ज़ाइल। रमज़ान में क़यामत के दिन रोज़े और रोज़ा और कुरान ये क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे। रोज़े और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ रब, मैंने इस बंदे को दिन में खाने से और शहवतों से रोके रखा, लिहाजा उसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। रोज़ा कहता है। और कुरान कहता है, ऐ मेरे रब, मैंने इसे रात में नींद से दूर रखा, लिहाजा उसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। इन पर दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान की रातों में कुरान की तिलावत का मुदरसत करना, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा कुरान का दौर किया करते थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी साल था, तो वो साल उन्होंने 2 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया है। और वो जब 2 बार करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते हैं कि अब मेरे वफ़ात का वक्त आ गया है। तो देखिए, इससे पता चलता है कि रमज़ान की रातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। और रमज़ान में दुआओं का भी खूब एहतमाम करना चाहिए।
اور دیکھیں میری پیاری بہنوں، میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمائے اور شب قدر میں نازل فرمائے، تو اس کو تلاوت کرنے سے بالکل ثواب ملے گا، لیکن ہماری زندگی میں کیسے بدلاؤ آئے گا، ہم اپنی زندگی کو کیسے سدھار سکتے، یہ قرآن کے فہم کو سمجھ کر ہی اس کا میننگ کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، میننگ کے ساتھ پڑھنا اور فہم کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا۔ جب علم حاصل ہوگا تو ہی عمل ہوا تو ہی ہم دوسروں تک پہنچا سکتے، اسپریڈ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ علم بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، تو علم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کرنا ہے۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ، اور جب بندے آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے کہ میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے، لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ ہدایت پائے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر دعا میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہٹا دیے، دعا ہما کو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو شریک کرنا نہیں ہے، تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو بھی دعاؤں میں ذریعہ بنا کر دعا نہ کرے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رمضان میں عمرہ کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے الحج 1782 میں، اور مسلم کی الحج میں 221 1256 میں، اور اس میں ہے کہ جب رمضان آ جائے تو اس میں عمرہ کرنا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، یعنی اتنا ثواب ملتا ہے الحمدللہ۔ تو خوب ذکر کرنا ہے رمضان میں، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور قرآن میں سے سلیکٹڈ سورات نکال کے یاد کریے، میمورائز کریے، یہ بھی بہت اچھا ہے، اور ذکر کریں، اور صبح شام کے اذکار پڑھتے جائیے، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھے اچھے اعمال کرنے کے لیے انکریج کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اگر کسی کے سسٹر کے دل میں کچھ نہ کچھ کسی کے لیے یعنی ہرٹ کرے کوئی، تو انہیں معاف کر دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے، رمضان میں سب کو معاف کر کے رمضان میں داخل ہو جائیے۔ جیسا کہ ہم بھی مسٹیک کریں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیسی امید رکھتے معافی کی، ویسے ہی ایک دوسرے کو معاف کر کے دل صاف کر لیجئے، اور کسی کو ہرٹ بھی کرے، کوئی معلوم ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ہرٹ ہے یا تکلیف میں ہے تو ہم ان سے معافی مانگ لیں، ہم بھی ان کو معاف کر دیں، سب کلین ہارٹ کر کے رمضان میں داخل ہو جائیے انشاءاللہ، اور خوب عبادت کریے۔ امت محمدیہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور خاص کر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ان کو اپنی دعاؤں میں خوب شامل کریے، اور خوب عبادت کریے، اور جتنا ہو سکا اتنا ٹائم یوٹیلائز کریے عبادت کے لیے، ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، وقت فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے، سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور ذکر کریں، قرآن کو سمجھ کر سورہ الحمدللہ یاد کریے، اور اس کے علاوہ صدقہ دیجیے، اور انشاءاللہ اور جو یہ میرا پارٹ 1 ہو گیا یہاں پر مکمل، اب میں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ 2 کے اندر پھر اور تھوڑے ٹاپکس کور کروں گی۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پہ پارٹ 1 رمضان کی استقبال رمضان کا پارٹ 1 مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔